अस्सलाम वालेकुम। नावल नमल बाय निम्रा अहमद की ये 31वीं किस्त है। देखता हूँ सब शक्लें, सुन रहा हूँ सब बातें, सब हिसाब उनका मैं एक दिन चुका दूंगा। फूडली एवर आफ्टर पे ग्राहकों का मामूली रश था। नुसरत काउंटर के साथ रखी मेज़ पे कुछ बिल्स वगैरह देख रही थीं। उनका खौल जो सारा और बच्चियों के आ जाने से ज़रा चटका था, फिर से वापस पत्थर बन गया था। करीब से जुनैद ट्रे उठाए गुजर रहा था, तभी रास्ते में अचानक से गुलखान आ खड़ा हुआ। क्या है? जुनैद ने बदिक्कत कोफ छुपाई। सादी का लाडला 1 महीना पेशावर में गुजार कर बिलाखिर वापस आ गया था। जुनैद भाई, ये तुम सादी भाई के पप्पू के लिए ले जा रहे हो ना? ट्रे में कॉफ़ी के मग की तरफ उसने इशारा किया। ये हमें दे दो, हम ले जाएगा। दे दो भाई। जुनैद ने एक बेबस निगाह नुसरत पे डाली जो बेनियाज बैठी काम कर रही थी और ट्रे उसे थमाई। खुद मुँह न लगाना। ऐसा कोई मुफ्त खोरा समझ रखा है तुमने हमें भाई? ला हौला वला कुव्वत, बिगड़ कर कहता ट्रे उठाए सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जब ऊपर दरवाजे तक पहुंचा तो नीचे झांका। जुनैद इधर उधर हो गया था। उसने जल्दी से मग से घूंट भरा। आह, इस रेस्टोरेंट की लजीज कॉफ़ी। और होंठ साफ करते संजीदा चेहरा बनाते दरवाज़ा खटखटा कर खोला। अगला मंजर सा खुलता गया। ऊपर वाला कमरा उतना ही खुला था जितना नीचे रेस्टोरेंट था, मगर फर्श खाली था। 2 दीवारें शीशे की थीं जिनके पार अंधेरे में जगमगाते शहर की बत्तियां दिखाई दे रही थीं। एक बड़ी मेज़ पे कागज़ और फाइल्स बिखरी थीं। फारिस पुश्त किए खड़ा एक फ़ाइल के सफ़े पलटा रहा था। साथ ही कुर्सी पे टांग जमाए कलम उंगलियों में घुमाती जुमर बैठी नफ़ी में सर हिलाती कह रही थी, अब सरमद शाह को देखने का वक्त है, मेरा ख्याल है। आहट पे गर्दन घुमाई तो गुलखान को आते देखकर नरमी से मुस्कराई। हाथ बढ़ाकर मग उठाया। अरे गुलखान, तुम इतना अरसा कहाँ थे? वो शादी की गुमशुदगी के दिनों में आ जाता था, फिर दरमियान में महीना भर न आया था। फारिस ने पलटकर बस एक नज़र डाली। बाजी हम पशोर गया हुआ था, हमारा बाबा का चचाजाद भाई मर गया था। हाथ झुलाकर कहता वो कुर्सी खींचकर सामने बैठा। वो 12-13 साल का फूले सेब से गालों और भूरे बालों वाला पठान बच्चा था। शलवार कमीज़ पहनता और पांचे टखनों से ऊपर रखता। सर पे पेशावरी टोपी थी। जुमर जो बगौर कॉफ़ी के मग को देख रही थी, उस बात पर नज़रें उठाईं। बहुत अफसोस हुआ, वैसे ये कॉफ़ी बहुत टेस्टी है ना? कप लबों से लगाते मुस्कुराकर पूछा। गुलखान ने बेइख्तियार थूक निगला और इधर उधर देखा, फिर बात बदलने की गर्ज से जल्दी से बोला, बाजी तुम इधर क्या कर रही हो? नीचे कस्टमर्स होते हैं और मुझे काम करने के लिए जगह चाहिए थी। ऊपर वाला हॉल वैसे भी रेनोवेशन के लिए बंद पड़ा था, सो भाभी ने मुझे दे दिया। अच्छा, उसने इस बात में सर हिलाया। सच बाजी, उस दिन हम हयाताबाद में अपने चाचे की दुकान पे बैठा था तो हमें याद आया जब सादी भाई खोया था और तुम उधर सारे मुलाजमों से पूछ रही थी कि भाई का किसी से झगड़ा था या दुश्मनी तो नहीं थी, तो वल्लाह बाजी उस दिन याद आया एक दफ़ा भाई का उधर हल्का सा झगड़ा हुआ था। रेस्टोरेंट के बाहर की समत इशारा किया। वो जो दीवार पे लगी तस्वीरें देखते कुछ सोच रहा था। चौंक कर गुलखान को देखने लगा जो जुमर के सामने बैठा बता रहा था। जुमर ने टांग से टांग हटाई और सीधी होकर बैठी, आंखें सुकेड़ी। किससे हुआ झगड़ा? एक आदमी था, उसकी महंगी सी डब्बा गाड़ी थी, बहुत महंगी वाली। पता है उसकी गाड़ी की? झगड़ा किस बात पर हुआ था? फारिस ने टोका। हमारे ऊपर हुआ था। उस पठान हेलन ऑफ ट्रॉय ने फ़ख्र से सीने पे हाथ मारा। वो हमको कुचलने वाला था, मगर अभी हमारी ज़िंदगी बाकी थी, हम बच गया। वो निकला और हमें अंग्रेज़ी में डांटा। तभी सादी भाई निकल कर आया और उसको भी अंग्रेज़ी में कोई लंबी सी बात कही। फिर वो कार में बैठा और चला गया। और झगड़ा कब हुआ? मतलब दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाया, गालियाँ दी? वो पूछ रही थी। गुलखान को अपनी रोदात एकदम हल्की लगने लगी, ज़रा ढीला पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर जो उसने अंग्रेज़ी में बोला। तुम्हें अंग्रेज़ी आती है? फारिस ने फिर टोका। गुलखान की गैरत और हमीयत पे गोया ताज़ियाना पड़ा, तिल मिलाकर घूमा। गुलखान 5वीं फेल सही, मगर झगड़े वाला लहजा खूब समझता है। गुस्से से कान सुर्ख हुए थे। अच्छा ये बताओ, जुमर ने बच्चे की इज्जत रखनी चाहिए। वो कौन था, कैसा लगता था? गुलखान ने एक वाली नज़र फारिस पे डाली। फिल्मी अदाकारा की तरह सर झटका और बाजी की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये मलका की आन बान वाली बाजी उसे बहुत अच्छी लगती थी और उसका शौहर उतना ही बुरा। अब इतना शक्ल नहीं याद, मगर ऐसे लशपश कपड़े थे, बाल ऊपर खड़े थे और होंठों से नीचे ये छोटी सी दाढ़ी थी। फ्रेंच कट?
ہاں وہی، اور باجی اس کا گاڑی بہت مہنگا تھا، کوئی 4-5 کروڑ کا ہوگا۔ زمر نے گہری سانس لی، بچہ اب لمبی چھوڑ رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے 4-5 لاکھ؟ نہیں باجی، 4-5 لاکھ کا تو 3-4 گاڑیاں گل خان بھی خرید لے، اس کا گاڑی کروڑوں کا تھا، سعدی بھائی نے خود بتایا تھا۔ اس نے ذرا بے بسی سے زور دیا۔ زمر اب اس کو جانے کا کہنے لگی تھی کہ فارس ایک دم چونکا۔ 1 منٹ، کار کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ فارس اور زمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوشرواں کی رولز رائس، ایک دم ذہن میں جھماکا ہوا، مگر جب جنید کو بلایا تو اس نے ایک عام سے انداز میں سارا قصہ دہرایا۔ فارس بھائی کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا، یہ بچہ انتہائی بدتمیز اور شرارتی ہے، اس کی گاڑی کے نیچے آنے لگا تھا، غلطی اس شخص کی نہیں تھی۔ سعدی بھائی باہر گئے اور جا کر اسے صرف بات کی، میں ذرا دور تھا، سنا نہیں، مگر آدمی غصے میں لگتا تھا، ظاہر بچہ مرتے مرتے بچا تھا۔ سعدی بھائی نے بس ٹھنڈے طریقے سے اسے 2-4 باتیں کہیں، وہ پلٹ کر چلا گیا، جواب میں کچھ بھی کہے بغیر۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کون تھا؟ سعدی بھائی نے کہا میرا پرانا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا۔ فارس نے بے تاثر سے انداز میں ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ گل خان نے ایک پری امید نگاہ زمر پہ ڈالی جو کچھ سوچ رہی تھی، اور پھر دوسری شدید کینہ توز اور رقابت سے بھری نظر فارس پہ ڈالی، اور پھر بے دلی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ریسٹورانٹ کے باہر اپنے پھولوں کے اسٹال کے ساتھ آ کر وہ کھڑا ہوا تو سخت قبیلہ خاطر لگ رہا تھا۔ ہمارا بات کا تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سارا بات باجی اسی فارس بھائی کا سنتی ہے، ہر روز شام کو ادھر آ جاتا ہے۔ ہاں، غصے سے منہ میں بڑبڑایا، پھر احتیاط سے لباس کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تو چہرے پہ غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ وہ شکل کچھ ہے تو کیا ہوا، گل خان بھی کسی سے کم نہیں، اب جب تک یہ باجی کے پاس رہے گا ہم بھی یہ ہیرے والا چابی باجی کو نہیں دے گا۔ مٹھی کھول کر دیکھی تو اس میں سیاہ مصنوعی ہیرے والا کی چین تھا جس پہ آرٹس ایور آفٹر لکھا تھا، اور اس میں چابیوں کے ساتھ ایک سلور پین بھی نتھی تھا۔ گل خان نے چند لمحے افسوس سے سعدی کی چین کو دیکھا اور پھر اسے احتیاط سے واپس اندرونی جیب میں رکھ کر جیب کی زپ بند کر دی۔ ایک کینہ توز نظر اوپر ریسٹورانٹ پہ ڈالی اور پھر سر جھٹک کر اسٹال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحے وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے تھے۔ سونے کی سالگرہ والے دن بھی شیرو نے سعدی سے تلخ کلامی کی تھی، میں درمیان میں آیا تو وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ خیر وہ اس کا دوست تھا، دوستوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ کہنے کے ساتھ فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ فارس خاموش ہو گیا، مگر وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ نوشرواں، میں زمر بات کر رہی ہوں۔ گہری سانس لی۔ میں اب ڈی اے نہیں ہوں، آپ مجھے صرف مسز زمر کہہ سکتے ہو۔ اچھا آپ گھر پہ ہو؟ اوکے، میں تراویح کے بعد آ جاؤں گی گھر، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ اور فون کان سے ہٹایا۔ فارس سینے پہ بازو لپیٹے میز کے کنارے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سعدی کا دوست ہے، میں اس پہ شک نہیں کر رہی، مگر ہو سکتا ہے وہ سعدی کے مزید دوستوں کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ وہ لڑکی جو سعدی کے ساتھ ہی مبینہ طور پہ، شاید وہ اس کو جانتا ہو، وہ کچھ تو چھپا رہا ہے۔ ویسے وہ الٹی کھوپڑی کا بگڑا بچہ ہے، اس کا دماغ اتنا دور تک نہیں جایا کرتا، پھر بھی آپ اس سے یہ بات کلیئر کر لیجئے گا۔ اس نے عادتاً اسٹکی نوٹس کا پیڈ اٹھایا، قلم سے اس پہ لکھا، گل خان، ڈبہ گاڑی، نوشیرواں۔ اردو میں یہ الفاظ لکھ کر اس نے میز کے کونے پہ چپکا دیے تاکہ زمر کو یاد رہے، اور خود مڑ کر دیوار کی طرف چلا گیا۔ ہم اے ایس پی کی بات کر رہے تھے فارس، اب ہمیں اس کو کارنر کرنا چاہیے۔ نہیں، پہلے ڈاکٹر بخاری۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ وہ سرجن جس نے سعدی کا آپریشن کیا تھا؟ وہ اس رات کال پہ نہیں تھا، سعدی کو ہسپتال آنے کے بعد وہ اچانک سے آیا اور ٹیک اوور کر لیا۔ اس نے وارڈز بوائے بھیجے اور اسی نے سعدی کو ہسپتال سے نکلوایا ہے۔ وہ راہداری جس کی اصل فوٹیج نکال کر ایک ہی کلپ بار بار دہرایا گیا ہے، میں نے اس سے ملحقہ راہداریوں کی فوٹیجز چیک کی ہیں۔ 2 لوگ باری باری وہاں مڑے ہیں، ایک اے ایس پی اور دوسرا وہ ڈاکٹر، یعنی اے ایس پی نے ڈاکٹر کے ساتھ اس کوریڈور میں باتیں کی تھیں اور بعد میں وہ فوٹیج مٹا دیں تاکہ پتہ نہ چل سکے ان دونوں نے مل کر یہ کام کروایا ہے، اس لیے پہلے ڈاکٹر۔ تم نے کہا تھا ہر چیز میری مرضی سے ہوگی۔ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا واقعی؟ آپ کو سعدی واپس چاہیے یا نہیں؟ وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے ڈاکٹر صحیح۔ قلم انگلیوں میں گھماتی وہ خشک سا بولی، کام اپنی جگہ، گریز اور اعراض اپنی جگہ۔ اگر مجھے تمہارے اس کے لیے مخلص ہونے کا یقین نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری بات نہ مانتی۔ اور قلم گھماتی انگلیاں تھمی، نگاہیں میز کنارے چپکے نوٹس پہ جا ٹھہری جو فارس نے ابھی لگایا تھا۔ گل خان، ڈبہ گاڑی، نوشیرواں۔ اس نے ان الفاظ کو پڑھا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، شاید 10 دفعہ، نگاہ اٹھا کر فارس کو دیکھا، پھر ان الفاظ کو،
پھر نوٹ اتار کر مٹھی میں دبایا، پرس اٹھایا اور ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نے اچھمبے سے اسے جاتے دیکھا۔ اب اسے کیا ہوا ہے؟ پھر تو نہیں دماغ الٹ گیا؟ کیا روز تماشا کے نیا خواب، نیا غم، مرنے کی جو ٹھانی ہے تو ایک بار میں مر بھی۔ قصر کاردار میں ڈنر ٹیبل خوبصورتی سے سجی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے جب زمر کا فون آیا تھا۔ نوشروان نے موبائل بند کیا تو ہاشم اور جواہرات اسی کو دیکھ رہے تھے۔ زمر تم سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں، شہرین کے صبح والے برتاؤ کے بعد وہ جو بدقت سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، اس کال پہ رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ نگاہیں جھکا لیں، ہاشم نے نیپکن مروڑ کر میز پہ ڈالا، اکتاہٹ اور بیزاری سے۔ جواہرات نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاشم کیا ہو رہا ہے؟ سنگین نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو ہاشم کرسی دھکیل کر اٹھا۔ میرے کمرے میں آئیں۔ ساتھ ہی ڈیوٹی پہ کھڑی فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً پلٹ گئی۔ ہاشم تم میرے کمرے میں آئے ممی۔ ایک ملامتی نظر نوشرواں پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ نوشرواں بیزاری اور تلملاہٹ سے اٹھا تھا۔ 15 منٹ بعد ہاشم کے بند دروازے کے پیچھے کا منظر قطعاً خوشگوار نہیں نظر آ رہا تھا۔ نوشرواں بیڈ کے کنارے بیزاری سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاشم کاؤچ پہ ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے براجمان تھا، اور جواہرات وہ جلے پیر کی شیرنی کی طرح آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید اور سرخ کے درمیان بدلتی رہتی، اور آنکھوں میں صدمہ، بے یقینی، غصہ، سب کچھ تھا۔ تم رک کر نوشرواں کو گھورا اور 3 انگلیوں سے اس کی تھوڑی پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ شیرو نے منہ پرے ہٹایا۔ تم انتہائی احسان فراموش انسان ہو۔ اس نے جان بچائی تھی تمہاری اور تم نے اس کو مار دیا۔ اور تم پلٹ کر شعلہ بار نظر ہاشم پہ ڈالی۔ اگر وہ مر رہا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کو اتنے تردد سے وہاں سے نکالنے کی؟ وہ اتنی دیر سے بول بول کر اب ہانپنے لگی تھیں۔ اس کو مرنے دیتا اور شیرو کو قاتل بنا دیتا، کیا یہ اتنے بڑے گلٹ کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا؟ وہ بھی برہم ہوا۔ شیرو کچھ بڑبڑایا۔ اور مجھے بتانے کا ارادہ کب کا تھا بھی یا نہیں؟ اوکے ممی، بہت سن لیا میں نے، اب بس کریں، بیٹھے اور سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ زمر شیرو سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ تو مجھے بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے؟ وہ غرائی تھی۔ اس گھر کی، اس ایمپائر کی ملکہ میں ہوں، یہ فیصلے میں لیتی ہوں کہ کون کیا کرے گا، سمجھے تم؟ ہاشم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ سنبھال رہے ہو تم چیزیں کہ ابھی 1.5 ماہ نہیں ہوا اسے کھوئی ہوئی ہے، اور زمر کو اس پہ شک ہو گیا ہے؟ ملامتی نظر ان دونوں پہ ڈالی۔ اس کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ شیرو پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، یہ اس وقت دبئی میں تھا، اس کے پاسپورٹ پہ مہر ہے۔ اس گھر کے ملازموں کی آنکھوں پہ تو مہر نہیں تھی، کس نے دیکھا تھا تمہیں اس روز گھر پہ؟ بولو شیرو۔ اس کے سر پہ کھڑی غراتی وہ جلدی جلدی کہنے لگا۔ فیونا نے، اور رکا، ذرا سوچا۔ میں رات کمرے میں بند رہا، فیونا آئی تھی، پھر صبح میں، ہاشم بھائی اور آپ آفس کے لیے جلد نکل گئے۔ گیٹ کے دونوں گارڈز نے دیکھا، اور ہاں، ڈائننگ ہال میں۔ فہرست مت بتاؤ، مجھے معلوم ہے اس صبح ڈیوٹی پہ کون کون تھا، فیونا قابل بھروسہ ہے، مگر اس کے علاوہ سب کو میں فائر کر کے دوسرے شہروں میں اچھی نوکریاں دلوا دوں گی۔ اگلے ماہ سے ہم نیا سٹاف رکھ رہے ہیں۔ وہ رکی۔ فارس نے تو نہیں دیکھا تمہیں؟ اور ایک دم نوشرواں سیدھا ہوا، اسے یاد آیا، زمر ڈی اے، اس نے دیکھا تھا مجھے۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ شیرو نے دونوں کو دیکھا۔ ہاشم بھائی، ان کی شادی کی صبح ان کے گھر سے جب نکلے تو میں ادھر بالکنی میں کھڑا تھا، وہ باہر نکلی تو اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اوہ، اسے سب سمجھ آنے لگا۔ اس دن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی شادی سے پہلے ہی دبئی جا چکا تھا تو وہ، اور پوری بات سن کر ہاشم کا دماغ گھوم گیا۔ یہ بات زور دے کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خدایا، نوشرواں میں تمہارا کیا کروں؟ موبائل اٹھاتی ہوئی وہ کھڑا ہوا۔ میں زمر کے پاس تمہارے ساتھ جاؤں گا اور بات سنبھال لوں گا، اگر۔ بالکل نہیں۔ جواہرات سلگتی نظروں سے اسے گھورتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کو بیبی سٹ کرنا چھوڑ دو ہاشم، اس کو اپنے مسئلے خود حل کرنے دو۔ وہ اکیلا جائے گا اور وہ خود زمر کو کنونس کرے گا۔ وہ ایک کاردار ہے، اگر وہ سعدی کو گولی مار سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاشم شدید غیر آرام دہ ہوا۔ مگر ممی، زمر کو شک۔ نوشرواں کو اب عادت ڈالنی ہے ہاشم اپنے بگڑے کام خود سنبھالنے کی۔ وہ اس کی طرف آئی اور انہیں شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم اپنے مسئلے خود سنبھال سکتے ہو؟ جی، شیرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اور ایک دفعہ پھر۔ باری باری دونوں کو گھورا۔ لعنت ہو تم دونوں پہ۔ زمر کار کھڑی کر کے گھاس پہ اتری ہی تھی کہ مسز زمر کی آواز آئی۔
وہ جو کسی اور دھیان میں تھی پلٹی، نوشیروان چلا آ رہا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ تھے اور چہرے پہ دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اوہ نوشیروان، اسے اس سے بات کرنی تھی، ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ فراموش کر گئی۔ وہ قدم قدم چلتا قریب آیا، سبزہ زار تاریک تھا، انیکسی کے برآمدے کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بالکل سامنے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، دراصل۔ وہ رکا، زمر ٹھہر کر سننے لگی۔ میں نے اس دن آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ کی شادی کی رات دبئی گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خوانا تاثر تھا۔ میں آپ کی شادی کے وقت ادھر ہی تھا، انفیکٹ اگلی صبح بھی ادھر ہی تھا۔ جب بھائی آفس گیا تب میں اپنا سامان پیک کر کے نکلا تھا۔ مجھے معلوم ہے، مگر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے پتلیاں سکیڑ کر غور سے شیرو کو دیکھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے بالکنی میں دیکھ لیا تھا اسموکنگ کرتے ہوئے۔ نگاہیں پشیمانی سے جھکائیں۔ میں سگریٹ نہیں پی رہا تھا، وہ ڈرگز تھیں۔ اوہ، اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ آپ ڈرگز استعمال کرتے ہو؟ پلیز ممی یا بھائی کو مت بتائیے گا، بھائی مجھے جان سے مار دے گا، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ آپ ممی کو بتا دیں گی، مجھے یہی ڈر تھا۔ آپ اپنی بالکنی میں اسموکنگ کر رہے تھے اور آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا؟ پہلے پتا تھا جب میں ڈرگز لیتا تھا، پھر سعدی نے بہت مشکل سے میری عادت چھڑوائی۔ ممی اور بھائی کو نہیں پتا کہ میں پھر سے لینے لگ گیا ہوں، صرف سعدی کو پتا تھا۔ ظاہرہ دوستوں سے ہر بات نہیں چھپتی۔ میں اسی لیے اس کے آخری دنوں میں اسے بھی اوائڈ کر رہا تھا۔ میں شرمندہ تھا، مگر اب آئی سویئر میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ زمر چند لمحے غور سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کا سعدی سے جھگڑا کیوں ہوا تھا اس کے ریسٹورانٹ کے باہر اور پھر یہاں پارٹی میں؟ جھگڑا؟ نوشیروان کی آنکھوں میں حیرت اتری اور دل کانپ کر رہ گیا۔ میرا تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہاں بس اس نے مجھے جھڑکا تھا ڈرگز کی وجہ سے اور میں اس کو اوائڈ کر رہا تھا، مگر مجھے پتہ ہے وہ میرا بھلا ہی چاہتا تھا۔ اوکے تھینک یو نوشیروان، اس نے سر ہلایا الوداعی انداز میں اور عجلت میں گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں فی الحال کچھ اور چل رہا تھا۔ نوشیروان نے مسکراتے ہوئے اسے واپس جاتے دیکھا اور پلٹ گیا۔ جیبوں میں رکھے ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے اور دل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حلق خشک تھا، مگر جواہرات کے دیے اعتماد اور ہاشم کی آدھے گھنٹے کی وٹنس پریپریشن نے باقی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک کاردار ہے۔ آخری کہکا اسی کا ہوگا۔ میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا۔ زمر اندر آئی تو ابا وہیں بیٹھے تھے لاؤنج میں۔ صداقت اور سیم ٹی وی کے آگے جڑ کر بیٹھے، کوئی دکان رمضان ٹرانسمیشن دیکھ کر ڈھیروں ثواب کما رہے تھے۔ وہ سلام دعا کیے بغیر سیدھی اوپر چلی گئی۔ ابا نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے چیزیں گویا پھینکیں اور فارس کی لکھی چٹ لیے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ مختلف خانے کھولے، آگے پیچھے ہاتھ مارا، بےحد آرگنائزڈ۔ زمر کو وہ ڈبی ڈھونڈنے میں 3 منٹ لگے۔ اس نے سیاہ مخملی ڈبی کھولی۔ کسی زمانے میں اس ڈبی میں اس کو وہ لونگ ملی تھی اور لونگ کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی۔ زمر نے وہ چٹ نکالی اور پھر دونوں پرچیاں کھول کر سامنے کیں۔ الفاظ مختلف تھے مگر دونوں اردو میں لکھی گئی تھیں۔ لکھائی نہ اچھی تھی نہ بری، مگر وہ ایک تھی۔ کاف کی آنکھ، لام یا نون کی گولائی بالکل ایک سی تھی۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، حق تک، متحیر، شل، بار بار ان الفاظ کو میچ کیا، بالکل ایک سے۔ پھر سنگھار میز پہ ہتھیلیاں رکھ کر وہ کھڑی ہوئی تو آئینے میں عکس نظر آیا۔ گھنگریالے بال کھلے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں عجیب سی حیرت اور صدمہ تھا، اور ناک میں لونگ دمک رہا تھا۔ وہ ننھا سا الماس اس وقت زمر یوسف کی پوری زندگی کو تہو بالا کر رہا تھا۔ پھر ان بھوری آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ اس نے نوچ کر وہ لونگ اتاری، کسی مکروہ شے کی طرح ڈبی میں ڈال کر بند کی، پھر باہر نکلی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہنا نے فوراً ہی کھول دیا۔ اس کو دیکھا تو ذرا دیر کو ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھری ہوئی تھیں، لب بھنچے ہوئے تھے اور ناک میں لونگ نہیں تھی۔ حنین کی الجھی ہوئی نگاہیں اس کے ہاتھ پہ جا رکیں۔ زمر نے ہتھیلی سیدھی پھیلا رکھی تھی۔ میری نوز رنگ حنین۔ جی؟ میں نے کہا حنین یوسف کہ مجھے میری نوز رنگ واپس چاہیے۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ حنین کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ اس نے پہلی دفعہ زمر کو اپنے ساتھ اتنے کٹیلے اور سرد لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا، اور جیسے زمر کو 2 + 2 4 کرنے میں چند منٹ لگے تھے۔ ہنا کو بھی تھوڑی ہی دیر لگی۔ وہ خشک لبوں پہ زبان پھیرتی پلٹی اور الماری کھولی، آگے پیچھے ہاتھ مارا، پھر ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ اس کے ایک ایک خانے کو چیک کیا، زرتاشا کی ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دیں، کچھ البمز، کچھ CDs۔
بے حد ڈس آرگنائزڈ حنین کو نت کی ڈبی ڈھونڈنے میں کچھ دیر لگ گئی اور پھر اس نے جھکی نظروں کے ساتھ ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ زمر نے اسے جھپٹا اور ملامتی نظروں سے اسے گھورتی مڑ گئی۔ فارس اور ندرت اکٹھے واپس آئے تو رات مزید تاریک ہو چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا بڑے ابا سے رسمی کلمات کہہ رہا تھا جب حنا آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ جب وہ متوجہ نہ ہوا تو اس کی کوہنی ہلائی۔ وہ چونک کر مڑا۔ کیا؟ حنین نے ابرو سے اوپر کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا؟ فارس کو اچنبھا ہوا۔ اوہ، تو ابھی اس کی پیشی نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو کو دیکھ لیں، وہ آتے ساتھ ہی کمرے میں بند ہو گئی ہیں۔ ہلکا سا کہا مگر ندرت نے سن لیا۔ ابا نے بھی، سیم نے بھی گردن موڑی۔ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فارس نے محسوس کیا سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی سے بھی نگاہ ملائے بغیر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ رخ موڑے وہ اندر آیا، کوٹ اتارا، اسے لٹکایا، سرسری سی نظر اس کے سر کی پشت پہ ڈالی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور تب اس کی نگاہ اپنے صوفے پہ پڑی۔ اس کے سرہانے سے مخملی ڈبی رکھی تھی۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا جو اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے چبھتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس کے چہرے کے تاثرات سخت اور سپاٹ ہو گئے۔ ڈبی اٹھائی اور اسے سنگھار میز پہ زور سے رکھا۔ واپس کرنے سے بہتر ہے اسے پھینک دیں۔ زمر کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ملامت بھی ابھری۔ تم کب مجھے دھوکہ دینا چھوڑو گے فارس؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وہ بھی سامنے آ کھڑا ہوا اور لہجے کو برہم کیا۔ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو گفٹ دیتے ہیں، میں نے بھی دے دیا۔ پہننا یا نہ پہننا آپ کا فیصلہ تھا۔ تم نے اپنا نام نہیں لکھا تھا اوپر؟ آپ میری لکھائی پہچان سکتی تھیں۔ اگر تمہیں بھول گیا تو یاد کروا دوں، قانون کی کتابیں انگریزی میں ہوتی ہیں۔ میں نے تمہاری انگریزی کی لکھائی دیکھی تھی۔ پھر تم نے نام کیوں نہیں لکھا؟ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اوکے فائن، وہ بھی اونچا بولا۔ نہیں لکھا، ٹھیک ہے نہیں لکھا، تو کیا کریں گی آپ؟ زمر کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا۔ تم اتنے سال میرا مذاق اڑاتے رہے، تمہیں بالکل کوئی لحاظ نہیں آیا، میں تمہاری ٹیچر تھی۔ بولی وہ غصے سے تھی مگر آواز گھیلی تھی، اور ان بھوری آنکھوں میں آنسو دیکھنا فارس نے سر جھٹکا۔ جب آپ کو گولی مار سکتا ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تو ہوں ہی برا، اس لیے میری طرف سے پھینک دے اسے یا آگ میں ڈال دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں معذرت کروں گا تو یہ میں نہیں کرنے لگا، بلکہ میں تھک چکا ہوں آپ کو وضاحتیں دے دے کر، اس لیے میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ میری ٹیچر تھیں، مجھے جیل بھیجنے والی گواہ نہیں تھیں۔ وہ واپس مڑا، چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا، تب دیکھا ذرا سی درز کھلی تھی۔ وہ دروازہ پورا بند کرنا بھول گیا تھا۔ یا اللہ، اس کا دماغ سنسنا اٹھا، ساری آوازیں نیچے گئی ہوں گی۔ مڑ کر ایک نگاہ زمر پہ ڈالی جو خاموش کھڑی، آنکھوں میں پانی اور ڈھیروں غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر باہر نکلا، زور سے دروازہ بند کیا۔ نیچے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ حنین، ندرت، ابا، سیم سب اوپر ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ لب بھینچے تیزی سے زینے اترتا گیا۔ ندرت اٹھیں۔ فارس کہاں جا رہے ہو؟ کام سے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا۔ ہاتھ جھلا کر ان کو اشارہ کرتا وہ باہر نکل گیا۔ حنین، جاؤ اس کو روکو، اسے کہو مت جائے۔ مگر حنین وہیں بیٹھی رہی۔ امی خیر ہے، بیٹھ جائیں، وہ آ جائیں گے۔ اس نے بظاہر خود کو بے فکر ظاہر کیا، البتہ بار بار پریشان نگاہ اوپر اٹھتی تھی۔ اسے پتہ تھا فارس ابا سے شرمندہ ہے کہ انہوں نے اسے ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح بات کرتے سنا ہوگا۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو کبھی بیان نہیں ہوتی۔ ندرت چند لمحے چوکھٹ میں کھڑی رہیں، پھر واپس آئیں، سیڑھیوں کے پاس ٹھہر کر گردن اونچی کی۔ زمر، زمر! ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ حنین چونکی، ابا بھی چونکے۔ سعدی کے جانے کے بعد پہلی دفعہ ان کی اتنی بلند آواز سنی تھی، اور آنکھوں میں غصہ۔ زمر کمرے سے باہر آئی اور اوپر ریلنگ کنارے رکی، گیلی آنکھیں رگڑ لی تھیں۔ جی؟ وہ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے فارس کو کیا کہا ہے؟ وہ کیوں چلا گیا ہے؟ اوپر کھڑی زمر کی آنکھوں میں ذرا تعجب سا ابھرا، الفاظ پہ نہیں، انداز پہ۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ابھی تو کچھ کہنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ ہم نے خود سنا ہے، تم دونوں جھگڑ رہے تھے۔ وہ پریشان تھیں اور غصے میں تھیں۔ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ یہ شادی تمہاری مرضی کے بغیر تو نہیں ہوئی تھی؟ حنین نے چہرہ موڑا، کچن کے دروازے پہ کھڑا صداقت بنا پلک جھپکے ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے صداقت کو متوجہ کیا۔ وہ چونکا، کھلا منہ بند کیا۔ جاؤ اپنے کوارٹر میں، ادھر کیا کھڑے ہو؟ ڈپٹ کر بولی تو وہ شرمندہ سا فوراً باہر کھسک گیا۔ ادھر زمر آواز نیچی کیے کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے بھابھی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ خود گیا ہے۔
سعدی بھی ایسے ہی گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا، اب فارس بھی واپس نہیں آئے گا۔ تم نے اسے مجبور کیا ہے گھر چھوڑنے پہ، سعدی بھی تمہاری وجہ سے گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز غصے سے بلند ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے؟ زمر دم بخود رہ گئی۔ ہاں، تم اس روز سعدی سے لڑی تھی، میں نے خود سنا تھا، تم اس کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ حنین کو لگا کسی نے اس کے منہ پہ بیل سا دے مارا ہو۔ وہ ہکا بکا سی کھڑی ہوئی۔ نہیں امی، پھپھو تو میرے لیے میری سائیڈ لے رہی تھیں۔ اس نے وحشت سے زمر کو دیکھا جو ریلنگ پہ ہاتھ رکھے سن سی کھڑی تھی۔ سعدی میری وجہ سے نہیں گیا بھابھی، تم نے فارس کو گھر سے نکالا ہے جیسے تمہاری امی نے مجھے نکالا تھا۔ تم لوگوں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ یہی کی ہے، اب تم فارس کے ساتھ وہی کر رہی ہو۔ دکھ سے ان کی آواز پھٹ رہی تھی۔ ندرت، ابا نے برہمی سے ٹوکا، میری امی کے بارے میں کچھ مت کہیے، اور سعدی میری وجہ سے نہیں گیا۔ وہ بدقت بول پائی، اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ میں اس سے نہیں لڑی تھی، صرف ذرا سا خفا۔ تمہیں کیا حق تھا اس سے خفا ہونے کا؟ وہ ایک دم زور سے چلائی۔ حنین ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ میرا بیٹا تھا، تمہارا بیٹا نہیں تھا۔ یہ میرے بچے ہیں، ان کو صرف میں ڈانٹ سکتی ہوں۔ تم اپنے سارے حق اپنے بچوں کے لیے رکھو۔ ندرت، بس کر دو، ابا بلند آواز میں سختی سے بولے اور ندرت چپ ہو گئیں، کیونکہ کہنے کے بعد ان کو احساس ہوا تھا کہ ان کا آخری فقرہ مناسب نہ تھا، اور اس آخری فقرے نے زمر کا دل ہی توڑ دیا۔ اس کا ریلنگ پہ جمع ہاتھ نیچے گر گیا۔ وہ چہرہ جھکائے قدم قدم زینے اترتی گئی۔ لاؤنج میں وحشت ناک سا سناٹا چھا گیا۔ زمر کسی کو بھی دیکھے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ حنین کی نظریں اس کے قدموں پہ جا ٹھہریں۔ وہ ننگے پیر تھی۔ پھر وہ اسی طرح باہر نکل گئی، مگر حنین میں کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ دروازہ بند ہوا تو ندرت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھتی گئیں۔ وہ شاید رو بھی رہی تھیں۔ ابا فکر مندی سے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سیام اٹھا اور باہر گیا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آ گیا۔ پھوپھو باہر نہیں ہے، کہاں چلی گئیں؟ حنین نے پریشانی سے فارس کا نمبر ملایا۔ اس نے کال کاٹ دی، 1 بار، دوسری بار، پھر اس نے غصے سے ٹیکسٹ بھیجا، امی اور پھپھو کی لڑائی ہوئی ہے اور امی نے پھپھو کو گھر سے نکال دی ہے۔ اور پھر گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ حسب توقع فون فوراً بجا۔ کیا ہوا؟ وہ واقعی تشویش سے بولا تھا، آواز سے لگتا تھا ڈرائیو کر رہا ہے۔ وہی جو لکھا تھا، امی نے پھپھو کو بہت سنائی اور وہ گھر سے چلی گئیں۔ قصور کس کا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ آپ کا، اور پھر امی کے سارے الفاظ دہرا دیے۔ تھوڑی دیر گزری اور گاڑی کی آواز آئی تو بڑے ابا کے چہرے پہ چھائی تفکر کی لکیریں کم ہوئیں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تو فکر مند لگ رہا تھا۔ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ یوں ہی باہر، اس نے ابا سے نگاہیں چرائیں، مگر ابا کو اس کا غصے سے ان کی بیٹی پہ چلانا یاد نہیں تھا۔ ان کو صرف زمر کی فکر تھی۔ جاؤ زمر کو دیکھو وہ کہاں چلی گئی۔ گاڑی تو کھڑی ہے اس کی، تمہاری امی کہاں ہیں؟ ساتھ ہی اوپر دیکھا۔ امی ٹھیک ہے، ان کی فکر مت کریں، بس پھپھو کو لے آئیں۔ ان کو کھونا ایسے ہے جیسے ہم سعدی بھائی کو دوسری دفعہ کھو دیں گے۔ حنین ایک دم اداس ہو گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ اپنی امی کے پاس بیٹھو۔ وہ الٹے قدموں مڑ گیا۔ باہر سبزہ سنسان پڑا تھا۔ وہ قصر کے فرنٹ تک آیا۔ ملازموں کے آگے پیچھے آمد و رفت کچھ غیر معمولی لگ رہی تھی۔ زمر کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ گیٹ کے قریب آیا تو اوپری کیبن سے گارڈ نے پکارا، سر مسز غازی اس طرف گئی ہیں۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ گارڈ اشارہ کر کے بتا رہا تھا وہ باہر گئی تھی۔ باہر سڑک تاریک تھی۔ فلیش لائٹ دو، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ گارڈ نے لائٹ اس کی طرف اچھالی۔ لے جائیں سر، بھلے ہمیشہ کے لیے لے جائیں، دل برداشتہ سے کہتا گارڈ واپس بیٹھ گیا۔ فارس نے لائٹ تھامی اور گیٹ سے باہر آیا۔ وہ پہاڑی کو کاٹ کر بنائی سڑک تھی۔ دور دور اونچے محلات تھے، کہیں کئی کنال کی جگہ خالی تھی، وہاں جنگل اگے تھے۔ وہ جوگرز پاؤں پہ رکھتا سڑک کنارے اوپر چڑھنے لگا جہاں اونچے درخت تھے، ساتھ ہی فکر مندی سے اسے پکارتا روشنی پھینک رہا تھا۔ زمر، آواز رات کے اندھیرے میں گم ہو جاتی، کبھی لوٹ کر سنائی دیتی۔ وہ اوپر چڑھتا آیا، ٹارچ والا ہاتھ مسلسل ہل رہا تھا۔ پھر روشنی ایک جگہ تھمی، درختوں کے بیچ اسے وہ نظر آئی تھی۔ زمین پہ ننگے پاؤں اکڑوں بیٹھی، تھوڑی گھٹنوں پہ رکھے۔ فارس نے گہری سانس خارج کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ پتوں اور سوکھی ٹہنیوں کے جوگرز تلے کو چلنے کی کرچ کرچ نے خاموشی کو توڑا۔ وہ اس کے قریب آ رکا۔ آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ گھر چلیں۔ وہ نہیں ہلی، گردن بھی نہیں اٹھائی۔ زمر، ہم سارے مسئلے کو گھر جا کر سلجھا سکتے ہیں، اٹھیں۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو فارس نے ٹارچ زمین پہ رکھی اور اس کے سامنے درخت سے ٹیک لگا کر خود بھی اکڑوں بیٹھ گیا۔
آپا نے جو بھی کہا دل سے نہیں کہا، وہ آپ کو ہرٹ کر کے خود بھی ہرٹ ہیں، مجھے پتہ ہے، ان سے ناراض مت ہوں۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، سادی سے بھی نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا بولی تو آواز روندھی ہوئی تھی۔ ٹارچ پتوں پہ پڑی تھی، روشنی مخالف سمتوں کی درختوں پہ پڑ رہی تھی۔ زمر کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ ان کو پتہ آپ سادی سے خفا نہیں تھی، نہ ان کو یہ بات اذیت دے رہی ہے۔ زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سادی میری وجہ سے نہیں گیا، میں نے اسے نہیں بھیجا، میں 4 سال اس سے ناراض بھی نہیں تھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ بچے اب مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر میں غلط تھی اور مجھے اس کے لیے بہت دکھ ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے۔ کون سی لونگ، کہاں کا خشت، دونوں کو بھول گیا تھا۔ رات کا سناٹا اور جنگل کی اونچے درخت خاموشی سے سن رہے تھے۔ سامنے تنے سے ٹیک لگائے فارس نے دکھ سے اسے دیکھا۔ سب کو پتہ ہے یہ بات۔ میرے پاس کوئی امید نہیں ہے سوائے ان بچوں کے، مگر نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرے بچے نہیں ہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر سادی کو ہم واپس لے آئیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو سب سیٹل ہو سکتے ہیں، سوائے میرے۔ میرا کیا ہوگا؟ آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ اس نے چہرہ جھکایا اور ناک سے کوڑ کر پانی اندر اتارا۔ وہ واقعی آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ آپ کے بھتیجے ہیں، اور یہ ایک مختلف رشتہ ہوتا ہے، اس کے اپنے حق ہوتے ہیں اور وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ زمر نے جواب نہیں دیا، جھکے چہرے پہ لڑکتے آنسو اندھیرے میں بھی اسے دکھائی دے رہے تھے۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کے گھنگریالے کھلے بال بار بار اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے۔ مجھے دوبارہ کبھی وہ خوشی نہیں مل سکتی جو کبھی میرے پاس تھی۔ زمر روئے مت، آپ کو روتے دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آپ یہ سوٹ نہیں کرتا، آپ مضبوط اچھی لگتی ہیں، اور مغرور بھی، اور اکھڑ بھی۔ اس نے چہرہ اٹھایا، گیلی آنکھوں میں تعجب در آیا۔ وہ اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور بدتمیز بھی، اور روڈ، اور باسی بھی، بے مربت بھی، اور وہ نرمی سے ایک ایک لفظ گنواتا جا رہا تھا۔ چند لمحے وہ اس کو دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ میں ایسی نہیں ہوں، گردن کڑا کر بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر بولی۔ میں کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہوں۔ آپ کی ڈکشنری میں شائستگی کی تعریف کیا ہے؟ وہ بھی ذرا سا مسکرایا۔ زمر ہاتھوں سے آنسو پونچھتی ہلکا سا ہنستی۔ عورتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسی میں ہوں۔ پھر مسکراہٹ آہستہ آہستہ سمٹی۔ چند لمحے پہلے کی تلخی نے دل کو دوبارہ سے کسکتی۔ اس نے گردن موڑ کر دور تک پھیلے درختوں کو دیکھا۔ کہیں دور کبھی کسی گاڑی کے زن سے گزرنے کی آواز سنائی دیتی، پھر سناٹا چھا جاتا۔ کیا وہ مجھ پہ اتنی خفا تھیں؟ وہ پھر سے آزردہ ہوئی۔ انہیں آپ پہ غصہ نہیں ہے، ان کو الزام دینے کے لیے کوئی چاہیے، ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے، وجہ یہ گھر ہے، ان کی اس گھر سے اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ مطلب؟ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں سامنے بیٹھے فارس کا چہرہ مدھم سا دکھائی دیتا تھا، مگر اس پہ آنچ سی تھی۔ ابھی گھر چلیں، پھر کسی وقت ان سے پوچھ لیجئے گا۔ نہیں، بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ وہ دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ یہ میری امی کا گھر ہے، اور کہتے ساتھ ٹارچ اٹھائی کہ اسے بند کر دے۔ تبھی روشنی زمر پہ گری تو وہ چونکا۔ ٹارچ اس کی اوپر ڈالی۔ زمر نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ پرے ہٹایا۔ وہ اس کے قدموں میں دیکھ رہا تھا، کپڑوں پہ مٹی، کانٹے، اور پاؤں کو کیا ہوا ہے آپ کے؟ چونک کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ گری ہیں؟ زمر نے سر جھٹکا۔ شاید۔ اس نے روشنی اس کے پاؤں پہ ڈالی، انگوٹھا خون میں ڈوبا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر چلے۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہے؟ ہمیشہ کے برعکس وہ غصے یا سختی سے نہیں بولی تھی، بس تھکن سی تھی آواز میں۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ جانے لگا، پھر رکا۔ میرے آنے تک ادھر سے ہلیے گا نہیں، ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ ابھی مجھے جانتی نہیں ہیں۔ تنبیہ کرتا وہ نیچے اترتا گیا۔ ٹارچ بجھا دی تھی۔ گیٹ تک دوبارہ آیا تو گارڈ کا کیبن خالی تھا۔ کیبن کی سیڑھی کے آس پاس دیکھا، مدھم مدھم سی آوازیں آئیں۔ فوراً قریبی درخت کی اوٹ میں ہوا، پھر ٹہنیوں کے درمیان سے جھانکا۔ گارڈ کی پشت تھی اور اس کے سامنے فیونا کھڑی کہہ رہی تھی، مجھے واقعی نہیں معلوم کہ وہ سارے سٹاف کو کیوں نکال رہے ہیں، مگر اکبر تم بے خبر رہو، میں اپنے سٹاف کی ہیڈ ہی نہیں، خیر خواہ بھی ہوں۔ میں مسز کاردار سے کہہ دوں گی کہ تم لوگ جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گی، اور وہ تمہیں ایک بہتر پیکیج دے دیں گے اور تم ٹھہر جاؤ گی۔ اگر تمہاری جگہ میری NGO ہوتی تو وہ ہم سب کے لیے لڑتی۔ وہ مایوس لگ رہا تھا۔ میرا قصور نہیں ہے اس میں، یہ سب مسز زمر نے کیا ہے، انہی کا فون آیا تھا اور اس کے بعد مسز کاردار نے یہ حکم جاری کیا۔
وہ اوٹ سے نکلا اور آواز دی، اکبر! گارڈ فوراً گھما، فیونا بھی چونکی، وہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ میری بیوی کو چوٹ لگی ہے، کچھ لا دو پٹی وغیرہ کے لیے۔ فیونا کو مخاطب کیا تو وہ فوراً تابعداری سے آگے ہوئی۔ اکبر اپنے کیبن سے ایڈ باکس لے آؤ۔ سر چوٹ زیادہ ہے، میں ڈاکٹر کو فون کروں یا پھر میں ان کی پٹی کر دوں؟ میں کر لوں گا۔ اکبر پیکٹ لے آیا تو فارس فیونا پہ گہری نظر ڈالتا چیزیں لیے پلٹ گیا۔ بے خیالی میں کبھی انگلیاں جل جائیں گی، راکھ گزرے ہوئے لمحوں کی کوریدا نہ کرو۔ اوپر آیا تو زمر ویسے ہی بیٹھی تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھا، ایک گھٹنا موڑے دوسرا پاؤں زمین پہ رکھے۔ اور کہاں چوٹ آئی ہے؟ آئس پیک نکال کے اسے دیا جو اس نے خاموشی سے تھام لیا اور آستین اوپر کر کے کوہنی پہ رکھا۔ فارس نے ٹارچ اسے تھمائی۔ یہ سینگل پہ رکھے، اور جب روشنی اس کے انگوٹھے پہ پڑنے لگی تو وہ گیلے وائپ سے اس کے پیر کا خون صاف کرنے لگا۔ زمر اس کے جھکے سر کو دیکھے گئی۔ ندرت بھابھی کو اس گھر سے کیا مسئلہ تھا؟ ان دونوں کو معلوم تھا وہ کیا سننے کے لیے بیٹھی ہے۔ وہ سر جھکائے زخم صاف کرتے کہنے لگا، یہ میری امی کا گھر ہے اور میری امی ان کی ستیلی ماں تھی۔ اس نے آہستہ سے وہ نوکیلی سی چیز اس کے ماس سے نکالی جس نے انگوٹھے کو کاٹا تھا۔ زمر کے لبوں سے نکلی۔ فارس نے رک کر اسے دیکھا۔ ہلکا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا دیجیے گا۔ مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا۔ اس نے شانے اچکائے، پھر رکی، سرسری انداز میں پوچھا، تمہارے ابو اور تمہاری امی اور ان کی پہلی بیوی کے، میرا مطلب ہے کیسے تعلقات تھے ان سب کے؟ ویسے مجھے پتہ ہے، مگر صرف ان کی سائیڈ کی سٹوری، تمہاری سائیڈ کی نہیں معلوم۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا جب زمر نے بغیر کسی غصے یا عداوت کے اس کی طرف کی کہانی سننی چاہی۔ اس کے انگوٹھے پہ دوا لگاتے ہاتھ رکے، لمحے بھر کو ذہن کہیں دور جا پہنچا۔ اس کے انگوٹھے پہ دوا لگاتے ہاتھ رکے، لمحے بھر کو ذہن کہیں دور جا پہنچا۔ یہ گھر میری امی کا ہے۔ شادی سے پہلے وہ اپنے بھائی اورنگزیب کاردار کے ساتھ ان کے گھر رہتی تھی۔ تب یہ جگہ اتنی ڈیولپڈ اور ایلیٹ نہیں تھی۔ ابو نے ان سے محبت کی شادی کی تھی، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی، مگر اتنے گٹس نہیں تھے ان میں کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتے۔ ندرت آپا اور وارث کی امی نے بہت ہنگامہ کیا شادی پہ، سو پتہ نہیں کس نے طے کیا، مگر امی ادھر انیکسی میں رہنے لگیں۔ ابو یہیں آ جاتے، کبھی رہتے کبھی چلے جاتے۔ وہاں ان کے بچے تھے، یہاں صرف بیوی۔ سر جھکائے آہستہ آہستہ آئنٹمنٹ ان کے انگوٹھے پہ لگاتے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اس کو اتنا بولنے کی عادت نہیں تھی۔ زمر کے لیے وہ ایک کم گو پر اسرار سا شخص تھا۔ کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا تھا۔ آج کہہ رہا تھا اور وہ بالکل یک ٹک محب ہو کر سن رہی تھی۔ میں 8 سال کا تھا جب ندرت اور فارس کی امی کا انتقال ہوا۔ ابو مجھے اور امی کو پھر اپنے گھر لے گئے۔ ندرت آپا تب 18 سال کی تھیں اور وارث 12 کا۔ ہم لوگ 6 مارے ادھر۔ بولتے بولتے وہ چپ ہو گیا، پھر پیکٹ سے پٹی نکالی اور اس کے انگوٹھے کے گرد لپیٹنے لگا۔ جنگل کے اونچے درختوں میں خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ بے چینی سے بولی، اپنی ساری انا اکڑ اور بے نیازی چند لمحے کے لیے پس پش ڈالے۔ پھر کیا؟ وہ سر جھکائے سفید پٹی لپیٹ رہا تھا۔ ندرت بھابھی لوگوں کا رویہ کیسا تھا تم لوگوں کے ساتھ؟ اس نے ندرت بھابھی کے ذکر کو ذرا نمایاں کیا۔ وہ یہ سوال صرف انہی کی وجہ سے تو کر رہی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے اور میری ماں سے بھی، ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ امی بھی کوئی بہت صابر شاکر خاتون نہیں تھی۔ ماموں جیسا غصہ تھا ان میں بھی، مجھ میں بھی۔ خیر بہت جھگڑے ہوا کرتے تھے آپا اور امی کے۔ وارث لڑتا نہیں تھا، مگر جہاں میں آ کر بیٹھتا وہ اٹھ جاتا۔ اگر بول رہا ہوتا تو مجھے دیکھ کر چپ ہو جاتا۔ ہم 6 ماہ وہاں رہے، بدترین دن تھے وہ۔ پھر واپس کیوں چلی گئیں تمہاری امی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، اس محیب تاریک جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھے اسے 4 سال پہلے کی وہ گولیاں، وہ فون کال سب بھولنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ فارس غازی سے پہلی دفعہ مل رہی ہے۔ امی نہیں گئی تھیں، میں گیا تھا۔ سر جھکائے فارس نے پٹی کی اوپر شفاف ٹیپ لگا کر اسے پکا کیا، پھر پیچھے ہٹا۔ زمر نے بھی پیر ذرا پیچھے کھینچ لیے، واپس درخت سے ٹیک لگا کر اکڑوں بیٹھا اور دائیں جانب درختوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اپسیٹ تھا، ایک دن تنگ آ گیا تھا ادھر سے تو بھاگ گیا۔ مذاق نہیں کر رہا، سچ میں 2.5 گھنٹہ بھاگتا رہا، پھر یہاں پہنچ گیا واپس۔ تمہیں گھر کا راستہ آتا تھا اتنی سی عمر میں؟ اس کو تعجب ہوا۔ فارس نے گردن اس کی طرف موڑی، اداسی سے مسکرایا۔ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، آپ مجھے جانتی کتنا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس پرسوچ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میں ادھر آیا تو اورنگزیب ماموں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گھر پہ نہیں تھے، مسز کاردار تھیں۔
یہ لوگ تب بھی امیر تھے مگر اتنے امیر نہیں ہوتے تھے. ان کا گھر بھی تب مختلف تھا. یہ عالی شان قصر تو بعد میں ڈھا کر کھڑا کیا تھا. خیر مسز جواہرات گھر پہ تھیں. وہ مجھے اندر لے آئیں, میرے لیے کمرہ تیار کروایا, میرے پیروں کی مرہم پٹی کی, بہت خیال سے 2 دن مجھے اپنے گھر رکھا. تیسرے دن میرے ماں باپ کو بلایا اور کہا اپنے بچے کو لے جاؤ. یہ سارے کاردار زمری کی کھوپڑی والے ہیں, مہمان بس 2 دن اچھا پھر مچھلی بن جاتا ہے. وہ ہلکا سا مسکرائی. وہ بھی شاید مسکرایا تھا مگر اب پھر سے گردن موڑے اندھیر درختوں کو دیکھ رہا تھا. امی اور میں واپس ادھر ہی آ گئے اور ابو اپنے بچوں کے ساتھ رہے. اگلے سال ندرت آپا کی شادی ہو گئی. وارث کو ابو نے پڑھنے لاہور بھیج دیا, زکیہ خالہ کے گھر. وہ وارث اور ندرت کی امی کی سگی بہن ہے, سارا کی امی. وارث وہیں پڑھتا رہا اور ابو میرے اور امی کے پاس واپس آ گئے. ہوا تاریک درختوں کے پتوں کے بیچ سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی. اس کی گھنگریالی لٹیں چہرے پہ آ رہی تھیں جن کو وہ بار بار کان کے پیچھے اڑستی تھی. نگاہیں فارس کے چہرے پہ ٹکی تھیں. اس نے اب سر درخت کے تنے سے لگا رکھا تھا اور آنکھوں میں بے پناہ تھکن تھی, کرب تھا. میں 10 سال کا تھا جب سعدی پیدا ہوا. میں 8 سال کی تھی. اس نے صرف سوچا, بولی نہیں. وہ کبھی کبھی تو بولتا تھا, اس سے لگا اگر بولے گی تو اس کی یکسوئی ٹوٹ جائے گی. اور میں 13 سال کا تھا جب ندرت آپا ناراض ہو کر ہمارے گھر آ گئیں. ان کا آپ کی امی سے جھگڑا ہوا تھا. سعدی کو بھی وہیں چھوڑ دیا غصے میں کہ خود پالیں, اور ابو چونکہ دوسرا گھر بیچ چکے تھے اس لیے ان کے پاس یہاں آنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. یہ وہ واحد عرصہ تھا جو آپا نے اس گھر میں گزارا, اور تب بھی حالات ویسے ہی تھے جیسے آج ہیں. سعدی ان سے چھن چکا تھا اور وہ بہت کرب اور تکلیف میں تھیں. 3 ماہ بعد ابو کا انتقال ہو گیا اور ندرت آپا کی ساری زندگی گویا ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی. وارث کی چھٹیاں تھیں, وہ بھی ادھر آ گیا. اب ہمارے جھگڑوں کی ساری وجوہات ختم ہو چکی تھیں. سعدی نہیں تھا تو پتہ نہیں کیوں آپا کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا. انہوں نے مجھے ایک چھوٹے بھائی کے طور پہ قبول کر لیا. وہ لوگ اب بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر برا بھی نہیں کہتے تھے. پھر آپا کی صلح ہو گئی تو وہ چلی گئیں اور وارث بھی. میں اور امی ادھر ہی ہوتے. وہ پوری توجہ سے سن رہی تھی. میں 18 سال کا تھا جب امی فوت ہوئیں. تب آپا آئیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں. اس صلح کے بعد ہی آپ کے بھائی نے ان کو الگ گھر لے دیا تھا. میں کافی عرصہ ان کے گھر رہا. ہنا تب 1 سال کی تھی مگر اس کے بعد آپا اور وارث نے ہمیشہ میرا خیال رکھا. ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیا اور ہمارے سارے اختلافات پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. بلکہ وارث اور میں تو بہت اچھے دوست بن گئے تھے. وہ یاد کر کے کہتا جا رہا تھا. پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا. خوبصورت رات کا فسون چھناکے سے ٹوٹا. وہ کہہ کر ایک دم چپ ہو گئی. فارس نے چونک کر اسے دیکھا, پھر آنکھیں میچ کر جیسے بہت سارا ضبط کیا, اور جب آنکھیں کھولیں تو زمر نے دیکھا. اس کے تاثرات اب سخت ہو چکے تھے. وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا, پیکٹ اٹھا لیا. یہ عورت کسی دن واقعی میرے ہاتھوں ایک قتل کروائے گی. سحری کا وقت شروع ہونے والا ہے, گھر چلیں, سب پریشان ہوں گے آپ کے لیے. وہ اس کی طرف سے رخ موڑ گیا. وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ آگے چلنے لگا. زمر کو اندر ہی اندر اس موقع پہ وارث کی موت کا افسوس کرنے پہ افسوس ہوا. وہ دونوں خاموشی سے گیٹ تک آئے تو اس نے پیکٹ اوپر کیبن تک اچھالا جسے گارڈ نے بر وقت کیچ کیا. پھر ایک نظر ساتھ چلتی زمر پہ ڈالی جو کسی اور خیال میں گم تھی. مسز کاردار نے اسٹاف سارا نکال دیا ہے. غور سے اسے دیکھا. اس نے ہلکے سے شانے اچکائے. ان کی مرضی. وہ اس سے لاعلم تھی. فارس نے فیونا کی باتوں کو ذہن سے جھٹکا. آپ نے نوشروان سے بات کی؟ اب وہ دونوں سرسری انداز میں بات کرتے سبزہ زار سے گزر رہے تھے. وہ بتاتی گئی. آپ نے یقین کر لیا؟ نہیں, وہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے. وہ ضرور کچھ جانتا ہے اور اسے چھپا رہا ہے. میں بات کرتا ہوں. نہیں, فی الحال اس کو کھلا چھوڑ دو. اگر وہ کانشیس ہو گیا تو نہیں بتائے گا. جب وہ دونوں اندر آئے تو ہنا, سیم اور ابا ویسے ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے. ان کو پرسکون اور نارمل ساتھ دیکھ کر ان سب کی بھی سانس بحال ہو گئی. پھر کسی نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا. صداقت کو ہنا نے بلا لیا. وہ آ کر سحری تیار کرنے لگا. زمر دہی کا پیکٹ اور چمچ لیے اوپر کمرے میں چلی گئی. ندرت نے بھی سحری کمرے میں ہی کی. باقی سب نیچے خاموش سے لاؤنج میں بیٹھے رہے. جب فجر اتر آئی اور سورج طلوع ہو کر تپتا سنہرا ہو گیا اور سب اپنے کمروں سے نکلے تیار ہو کر ایک نئے دن کے آغاز کے لیے, تو زمر باہر آئی اور ندرت کو سلام کیا. انہوں نے جواب بھی دیا اور یہ بھی پوچھا کہ وہ بھی ریسٹورانٹ جائے گی یا بعد میں. زمر نے بھی اتنے ہی نارمل انداز میں بتایا کہ وہ پہلے کورٹ جائے گی, ایک کلائنٹ کی سماعت ہے, اور پھر ریسٹورانٹ آئے گی. اور یہ سب کہتے ہوئے سب نے دیکھا کہ اس نے وائٹ گولڈ کی نت پہن رکھی ہے, مگر کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ لونگ کہاں گئی.
اور جیسے کہ عموماً رشتہ داروں میں ہوتا ہے، لڑائی کے بعد معافی تو کوئی نہیں مانگتا، مگر موڈ اچھا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے گلے شکوے دھل گئے ہیں۔ سو ان کے گھر کا ماحول بھی نارمل ہو گیا۔ البتہ اسی صبح زمر کے نکلنے سے پہلے ہنی نے سعدی کا لیپ ٹاپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ میں نے کھول دیا ہے، اب کوئی پاسورڈ نہیں ہے اس پہ، آپ دیکھ لیں، کوئی اور بھی کام ہو تو بتائیے گا۔ نگاہیں جھکائے وہ پلٹ گئی۔ زمر نے بھی کچھ نہیں کہا، مگر اس واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ ندرت جو بالکل چپ ہو گئی تھی وہ نارمل ہونے لگیں۔ سیم ہنا کو ڈانٹ ڈپٹ، گھر کے کام، سب کچھ انہوں نے نارمل انداز میں پہلے کی طرح کرنا شروع کر دیا۔ سعدی کے لیے دعا اور یاد ویسی ہی تھی، مگر انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہنی نے بھی اس کے بعد زمر کو سنانا بند کر دیا اور زمر نے فارس سے تلخ باتیں کہنی چھوڑ دیں۔ بالآخر سعدی یوسف کے گھر والوں نے یہ جان لیا تھا کہ ایک دوسرے کو الزام دینے سے کچھ حاصل نہیں ہونا، بلکہ جو پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ دو چار نہیں مجھ کو، فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ سعدی نے آنکھیں کھولی تو دھند سی تھی، اس نے پلکیں جھپکیں، منظر ذرا واضح ہوا۔ وہ آہستہ سے کوہنی کے بل اٹھ بیٹھا اور آس پاس دیکھا۔ پچھلے چند دن سے وہ اس کمرے میں جاگا کرتا تھا، نیند کی حالت میں اسے شفٹ کیا گیا تھا۔ کہاں؟ کچھ معلوم نہیں۔ رمضان کتنا گزر چکا تھا، سحری کب ہے اور افطار کب؟ اس کمرے میں کچھ خبر نہ ہو پاتی تھی۔ وہ ایک سادہ بیڈ روم تھا، دیواریں سینڈ کلر میں پینٹ شدہ تھیں، دروازے سفید تھے، ایک سنگل بیڈ تھا جس پہ وہ لیٹا تھا، ساتھ ملحقہ باتھ روم، اور کچھ نہیں سوائے سائڈ ٹیبل پہ رکھے اس کے قرآن اور جائے نماز کے، یا پھر ایک کاؤچ کے جس پہ دن کا اکثر حصہ میری این جی او آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس وقت وہ وہاں نہیں تھی، بلکہ دروازہ کھول کر ڈاکٹر مایا اندر آ رہی تھی، اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھا۔ سعدی نے نظر اٹھا کر دیکھا، کھلے دروازے کے پار گارڈز کھڑے تھے، آگے شاید ٹی وی لاؤنج تھا، اتنا ہی نظر آیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ مایا بیڈ کے قریب سٹول پہ بیٹھی، اس کے لمبے بال کھلے تھے جنہیں وہ کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نیلی جینس پہ لمبا سفید اوور آل پہن رکھا تھا، کم عمر چہرے پہ معصوم سا تاثر تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مایا نگاہیں سعدی کے زخموں پہ جھکائے نرس کو پٹی کی ہدایت دیتی رہی۔ اس کے زخم منمل ہونے کے قریب تھے۔ نرس چلا گیا تو وہ اٹھی، گولیاں اور پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا، نگاہیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے اپنائیت بھری ہمدردی تھی۔ پی لو، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، دوا دینی پڑتی ہے، یہ مسٹر کاردار کا حکم نہیں ہے، میرا ہے۔ اس نے گلاس تھاما اور دوا پانی سے نگل لی۔ وہ اسٹول پہ بیٹھ کر یوں ہی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اپنی شفاف آنکھوں میں ڈھیروں ترہم لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہن، بھائی، امی اور بھی کچھ لوگ۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ تم کس کے باعث ہو؟ نہیں، وہ ہلکا سا بولا، سر جھکا دیا۔ میں اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہوں، وہ مقروض ہے ہاشم کاردار کے، اور میں اس نوکری پہ مجبور ہوں، ورنہ… اس کی آواز سرگوشی میں بدلی۔ تبھی دروازہ ایک دم کھلایا، مایا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ سعدی نے بھی چونک کر دیکھا۔ میری اندر داخل ہو رہی تھی اور اسے کچھ کھٹکا تھا۔ تم ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ مایا ذرا گھبرا کر اٹھی، صاف ظاہر تھا وہ میری کے روب میں تھی۔ میں اسے طبیعت پوچھ رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ میری نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم اس سے مخاطب ہونے کی اجازت نہیں ہے، باہر جاؤ۔ مایا فوراً سے باہر نکل گئی تو میری اس کے قریب آئی، سلگتی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ کیا پوچھ رہی تھی؟ یہی کہ میری فیملی میں کون کون ہے۔ میری چند لمحے بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے زوردار تھپڑ سعدی کے منہ پہ مارا۔ اس کا پورا دماغ گھوم گیا، دنیا چکرا گئی، دوسری طرف کو گرنے لگا اور ابھی سنبھل ہی نہ پایا تھا کہ وہ جھکی اور اسے گردن سے دبوچ کر سامنے کیا۔ میں زندگی میں تمہیں پہلی اور آخری نصیحت کر رہی ہوں، سعدی یوسف خان، مایا اچھی ہے، بہت اچھی، لیکن اگر تم نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو تمہارا بہت برا حال ہوگا، ہاشم تمہاری جان لے لے گا۔ جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی، سعدی کا پورا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اسے۔ اگر کسی مرد نے مارا ہوتا تو وہ وضاحت نہ دیتا، مگر وہ میری تھی، لیکن میری سنے بغیر ہی تیزی سے باہر مایا کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ مجھ کو قتل کر کے کہتے ہیں، مانتا ہی نہیں تھا، یہ کیا کہیے۔ انیکسی دھوپ میں جھلس رہی تھی جب وہ کسی کام سے گھر آیا اور سیدھا اوپر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کھڑکیاں کھلی تھیں، روشنی اندر آ رہی تھی۔
زمر اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی مٹھی گال تلے رکھے کچھ سوچے جا رہی تھی۔ سامنے سعدی کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ وہ رات والے لباس میں تھی، بال بھی گول مول بندھے تھے، صبح سے باہر نہیں نکلی تھی، پیر کا انگوٹھا اس روز سے آج تک پٹی میں بند تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ کیا تم نے میری پکچرز لی تھیں؟ اس کے سوال پہ وہ رکا اور پلٹا تو چہرہ سامنے آیا، اس پہ تعجب تھا۔ زمر پشت کیے بیٹھی رہی۔ کیا؟ جب اس ریسٹورانٹ میں زخمی پڑی تھی اور تمہاری بیوی بھی، تو کیا تم نے اس منظر کی پکچرز لی تھیں؟ بڑے ٹھنڈے انداز میں پوچھا، مڑی بھی نہیں۔ فارس کے ابرو تن گئے، آنکھوں میں سختی در آئی۔ آپ جواب میں کیا سننا چاہتی ہیں؟ کیا بات آپ کو خوش کرے گی؟ بتائیے، میں کہہ دیتا ہوں۔ زمر نے جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہی۔ وہ بھی پلٹ گیا، الماری سے چند کاغذات نکالے اور پٹ زور سے مار کر بند کیا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ پھر سے اسکرین پہ وہی تصویریں نکال کر دیکھنے لگی جو سعدی کے لیپ ٹاپ میں تھیں۔ یہ وہی تصاویر تھیں جو سعدی نے ہاشم کے لاکر سے نکالی تھیں اس رات جب شیرو نے اپنے اغوا کا ناٹک رچایا تھا۔ سعدی کے سامان، اس کے ٹیبلٹ اور اب اس کے لیپ ٹاپ میں سوائے ان تصاویر کے کچھ بھی ایسا نہ ملا تھا جو اس کے کسی دشمن کی خبر کر سکتا۔ بالآخر زمر نے موبائل اٹھایا اور احمر کے نام میسج لکھا۔ احمر شفیع، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ جواب چند لمحے بعد آ گیا تھا۔ پہلے بولیے پلیز۔ ساتھ ہی زبان نکالتا اسمائلی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ 1 گھنٹے میں ریسٹورانٹ پہنچ جائیے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں، اور موبائل پرے ڈال دیا۔ آدھے گھنٹے بعد زمر تیار ہو کر بال آدھے کیچر میں باندھے پرس کوہنی پہ ٹکائے باہر نکلی تو پرسکون لگ رہی تھی۔ کار کی طرف بڑھتے اس نے دیکھا سامنے سبزہ زار پہ مسز کاردار کے کمرے کے عقبی برآمدے میں جواہرات اور ندرت بیٹھی تھیں۔ کافی دن سے جواہرات سے ملاقات نہیں ہوئی، سو اب ادھر جا بیٹھی تھیں۔ جواہرات نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور کار میں بیٹھی، پھر ان کی نظروں کے سامنے کار زن سے آگے گزر گئی تو جواہرات نے ندرت کی طرف چہرہ موڑا۔ ایسا لگتا ہے زمر فارس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ ندرت جو اسی طرف دیکھ رہی تھیں چونک کر جواہرات کو دیکھا۔ نہیں، وہ دونوں ٹھیک ہیں، ذرا سنبھل کر بولیں۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے ان دونوں کی فکر ہے۔ نئی شادی شدہ جوڑے ایسے ایک دوسرے سے کٹے کٹے نہیں رہتے جیسے یہ دونوں رہتے ہیں۔ شادی کی وجہ سے ایسا ہے، وہ بس اتنا کہہ پائیں، آنکھوں میں ڈھیروں تکان اتری۔ میرا نہیں خیال کہ صرف شادی کی وجہ سے ایسا ہے، اگر شادی آ گیا تو کیا یہ دونوں ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ندرت خاموش رہیں۔ یقیناً یہ باتیں آپ کے ذہن میں بھی گھوم رہی ہوں گی ندرت، مگر ظاہر ہے آپ یہ فارس سے کہہ نہیں سکتی کیونکہ آپ اس کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ مسکراتی ہوئی نرمی سے وہ کہہ رہی تھی، مگر کبھی کبھی انسان کو اپنے چھوٹوں کو ٹوک دینا چاہیے، اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ ندرت نے ایک گہری سانس اندر اتاری۔ نہیں مسز کاردار، میاں بیوی کے معاملے میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ایک دوسرے کو الزام دینے سے صرف گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اور پھر یہ گھر تو میرے ابو اور بھائی کا ہے، میرا اپنا ہی ہوا، اس لیے مجھے سب کا سوچنا چاہیے۔ اپنے ازلی گھریلو اور سادہ انداز میں وہ کہتی گئیں۔ جواہرات کو بات پسند نہیں آئی مگر خاموش رہی۔ وہ اٹھیں تو فیونا آئی، ایک ننھا سا باکس اور خط کا لفافہ سامنے کیا۔ کوئی ڈرائیور تھا، آپ کے لیے دے گیا ہے، کہہ رہا تھا اوپر نام لکھا ہے، کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ جواہرات نے باکس کھولا، اندر مہرون مخمل پہ ایک ہیروں سے جھلملاتا بریسلٹ رکھا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں میں بریسلٹ نکال کر دیکھا، پھر کارڈ کھولا، اسی پہ فارسی میں لکھا تھا، من الماس را بملکہ دادم، چے الماس را ملکہ مغرور، ہارون عابد۔ میں نے پیش کیا ملکہ کو ایک ہیرا، کیونکہ ہیرے ملکہ کو مزید مغرور بناتے ہیں۔ ہارون عبید اور اس کی ایرانی ماں کا فارسی ٹچ۔ وہ اس کارڈ کو دیکھ کر بے نیازی سے مسکرائی۔ سو اتنے سال بعد ہارون عبید اسی شہر میں واپس آ ہی گئے۔ کوئی عجیب سا احساس تھا جو اس خوبصورت اور سنگ دل ملکہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور یہ احساس یقیناً ناخوشگوار نہیں تھا۔ من الماس رابی ملکہ دادم، اس نے مسکراتے ہوئے دہرایا۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور جیسے ایپیسوڈ ختم ہوئی ہے ایک نئے کریکٹر کی انٹری ہوئی ہے، ہارون عابد۔ ہارون عابد اب کون ہے؟ وہ فارس کی سائڈ پہ ہوگا، زمر کی سائڈ پہ، مطلب ان کی سائڈ والا ہوگا، یا پھر ان کی سائڈ والا ہوگا، کیونکہ فی الحال 2 سائڈز بن چکی ہیں، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے۔ جو پازیٹیو ہے ان کے ساتھ بہت ساری ایشوز ہیں، لیکن جو نیگیٹو ہے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ ایک تو وہ امیر ہی اتنے ہیں، اوپر سے اتنے ذہین فتین ہیں، اوپر سے اتنے شیطان ہیں اتنے زیادہ وہ ہیں ایول ہیں، اور وہ
بیچارے سے معصوم سے سادہ سے گھریلو سے. خیر جی دیکھتے ہیں. لگ تو رہا ہے کہ ہارون انہی کے ساتھ کا ہوگا کیونکہ آتے ساتھ ہی اس نے ملکہ کو ہیروں کا تحفہ دے دیا. خیر جی اور کیا ہو رہا ہے. سعدی بس بہت بری طرح ٹریپ ہوا ہے. مایا کا کیا سین ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ مایا اچھی ہے، شاید وہ اچھی نہیں ہوگی اصل میں، ہے نا؟ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. مجھے میری صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ایک تو وہ لائل ہے، اچھی بندی ہے، تو وہ بے شک غلط کام کرے گی لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے کرے گی نا، غلط کام میں چلاکیاں نہیں کرے گی، ہے نا؟ اور دیکھتے ہیں جی بھائی. اللہ حافظ.